बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 165 से लेकर 168 तक, 165 to 168। अवलम्मा आसाबतकुम मुसीबतुन कद आसबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर वमा आसाबकुम यौमल तक़्ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीना वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनकुम हुम लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमानि याकुलूना बि अफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू कुल फ़द्रऊ अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा: क्या जब तुम्हें पहुंची कुछ मुसीबत हालांकि तुम पहुंचा चुके हो दुश्मन को उससे दुगनी, तो तुम कह उठे कहाँ से आ पड़ी ये मुसीबत? फरमाइए ये तुम्हारी तरफ से ही आई है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और वो मुसीबत जो पहुंची थी तुम्हें उस रोज़ जब मुकाबले को निकले थे दोनों लश्कर, तो वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची थी और मकसद ये था कि देख ले अल्लाह ताला मोमिनों को और देख ले जो नफाक करते हैं। और कहा गया उनसे कि आओ लड़ो अल्लाह की राह में, यहाँ बचाव करो अपने शहर का। बोले अगर हम जानते कि जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। वो कुफर से उस रोज़ ज़्यादा करीब थे बनिस्बत ईमान के, कहते हैं अपने मुंह से ऐसी बातें जो नहीं हैं उनके दिलों में, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। जिन्होंने कहा अपने भाइयों के बारे में, हालांकि वो खुद घर बैठे थे, अगर वो हमारा कहा मानते तो ना मारे जाते। आप फरमाइए ज़रा दूर तो कर दिखाओ अपने आप से मौत को अगर तुम सच्चे हो। तफसीर: अवलम्मा आसाबतकुम मुसीबतुन, यहाँ ग़ज़वा उहद के दिन पेश आने वाली मुसीबत का जिक्र किया जा रहा है जिसमें 70 मुसलमान शहीद हुए। कद आसबतुम मिस्लैहा, ग़ज़वा बदर में तुमने मुशरिकीन को दुगना नुकसान पहुंचाया, यानी उनके 70 अफराद को कत्ल किया और 70 को कैदी बनाया। अब तुम पर मुसीबत आई है तो कहने लगे कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ये तुम्हारी अपनी तरफ से है। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने जिन कुफ़ार को फ़दिया लेकर छोड़ दिया था उसकी सज़ा अगले साल ये मिली कि ग़ज़वा उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। कुफ़ार के अचानक हमले से सहाबा किराम में भगदड़ मच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और खुद की कड़ियाँ लगने से चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ। उस वक़्त यह आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि ग़ज़वा बदर में आपकी कौम ने मुशरिकीन जो कैदी बनाया है अल्लाह ने उसे नापसंद फरमाया है। अब आपको दो बातों में से एक को इख्तियार करने का हुक्म फरमाया है, या तो उन कैदियों को कत्ल कर दें या उनसे फ़दिया वसूल करके उन्हें छोड़ दें, मगर उन मुसलमानों में उतनी ही तादाद शहीद होगी। आपने उन लोगों को जमा करके ये दोनों बातें बता दी तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग हमारे अपने ही कबाइल के अपने ही भाई हैं, क्यों ना हम इनको फ़दिया लेकर छोड़ दें और इस माल से कुव्वत हासिल करके अपने दूसरे दुश्मनों से जंग करें। फिर अगर हम में से उतने ही आदमी शहीद हो गए तो ये कोई हमारे लिए नापसंदीदा बात नहीं। चुनांचे जुर्माना वसूल करके कैदियों को छोड़ दिया गया। लिहाजा उसके बाद ग़ज़वा उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। इमाम इब्न जरीर फरमाते हैं कि तुम पर ये मुसीबत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से नाजिल हुई है, क्योंकि आपने तुम तीर अंदाजों को हुक्म दिया था कि अपनी जगह से ना हटो। तुमने नाफरमानी की। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे करे उसके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। वमा आसाबकुम यौमल तक़्ल जमआन, ग़ज़वा उहद में जो तुम्हें नुकसान पहुंचा कि तुम दुश्मन के मुकाबले में भाग गए और तुम में से बाज़ ज़ख्मी हुए और बाज़ शहीद, ये सब अल्लाह ताला की कज़ा व कदर की वजह से था। इसमें कई हिकमतें पोशीदा थी कि इसमें सब्र करने और साबित कदम रहने वाले भी ज़ाहिर हो गए और मुनाफिकीन का हाल भी वाज़ेह हो गया। यानी जब अब्दुल्ला बिन अबी और दूसरे मुनाफिकीन वापस लौटे तो बाज़ मुसलमानों ने उन्हें कहा कि आओ हमारे साथ मिलकर दुश्मन के साथ जिहाद करो। अगर जिहाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मुसलमानों की सफ़ों में रहो ताकि दुश्मन पर रोब पड़ जाए। तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए।
اور کہا کہ اگر واقعی لڑائی شروع ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کی میت میں میدان احد کی طرف نکلے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی بات مان کر مدینہ سے نکلے ہیں اور انہوں نے میری بات تسلیم نہیں کی۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ قسم باخدا مجھے معلوم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیوں قتل کروائیں۔ اس کی یہ بات سن کر منافقین اس کے ساتھ مل گئے، اس طرح وہ 1/3 لشکر لے کر واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام ان کے پیچھے گئے اور انہیں کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی اور اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر نہ جاؤ کہ دشمن سامنے موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جنگ کے بارے میں یقین ہوتا تو ہم تمہیں چھوڑ کر نہ جاتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ جب منافقین نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے دشمنوں، اللہ تمہیں غارت کرے، ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالی ہمیں تم سے مستغنا کر دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ وَهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ، اس سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کے مختلف احوال ہیں، کبھی وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ایمان کے نزدیک۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ مشرکین کے جنگ لازمی امر ہے، کیونکہ مشرکین کا لشکر دور دراز سے آیا تھا اور غزوہ بدر میں ان کے سرداروں کی قتل کی وجہ سے انہیں مسلمانوں پر بڑا غضب تھا اور ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا تھی، اس لیے جنگ کا برپا ہونا لابدی امر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان باتوں کو بہتر جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے اور یہیں بیٹھے رہتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو ہرگز نہ مارے جاتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹھا رہنا کسی شخص کو موت یا قتل سے بچا سکتا تو پھر تم کبھی نہ مرتے، حالانکہ موت تم پر یقینی طور پر آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط گھروں میں بیٹھے ہو۔ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کو اپنے آپ سے دور کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 175، 169 to 175۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافهم وخافون ان کنتم مومنین۔ ترجمہ، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں، شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا، جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان کی عزم توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائی الہی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔
ولا تحسبن الذین قتلوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 یا 70 صحابہ کو بئر معونہ کی طرف بھیجا۔ جب یہ جماعت اس غار تک پہنچی جو بئر معونہ کے اوپر تھا اور وہاں پڑاؤ ڈال کر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کون اللہ کے رسول کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے گا، تو ایک انصاری صحابی ابو ملحان رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے گھروں کے پاس پہنچ کر با آواز بلند کہا، اے بئر معونہ کے باسیو، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رسول نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر ایک کافر نیزہ پکڑے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس نے صحابی پر نیزہ اس طرح تاک کر مارا کہ وہ اس کے بدن سے آر پار ہو گیا۔ اس صحابی کی زبان سے بے ساختہ یہ نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ کافر اس صحابی کے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے اور عامر بن طفیل رئیس قبیلہ کی سرکردگی میں تمام صحابی کو شہید کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان شہداء کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا کہ ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری ملاقات اپنے پروردگار سے ہوئی، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم ایک مدت تک اس آیت کو پڑھتے رہے، پھر اسے منسوخ کر کے اٹھا لیا گیا اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا نازل ہوئی۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، عرش مولا کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں پر ان کا بسیرا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں اور پھر ان قندیلوں کی طرف واپس لوٹاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پروردگار نے ان پر نظر کرم فرمائی اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا باری تعالیٰ ہم کیا چاہیں گے، ساری جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا تو انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے عرض کی، یہ باری تعالیٰ ہماری خواہش ہے کہ تو ہماری روحوں کو واپس لوٹا دے تاکہ ایک دفعہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اور اللہ کی جناب سے اچھی جزا پاتا ہے تو وہ دنیا میں واپس لوٹنا پسند نہیں کرتا سوائے شہید کے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں واپس لوٹایا جائے تاکہ ایک بار پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت کی فضیلت کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کر لیتا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ تیری راہ میں ایک مرتبہ پھر قربان ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ ان کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری ہے۔ آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا۔ صحابہ کرام نے مجھے منع کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر نہ رو، تیرے باپ کا جنازہ اٹھائے جانے تک فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ فگن رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد میں جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں اور اس کا پھل کھاتے ہیں اور عرش بری کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب ان کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لیے بہترین نعمتیں ملی تو کہنے لگے، کاش ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان فرمایا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیریں اور نہ جنگ سے تھک کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم بے فکر ہو، میں تمہارا یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیات حضرت حمزہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، جابر کیا بات ہے، غمگین نظر آتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب شہید ہو گئے اور بہت سا قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی سے بھی کلام کیا پردے کے پیچھے سے کیا، لیکن تیرے باپ کے روبرو کلام کیا اور اسے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا،
اس نے عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دو تاکہ دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ یہاں سے واپس کوئی نہیں جائے گا۔ انہوں نے عرض کی یا پروردگار میرے پیچھے والوں کو میرے ان مراتب کی خبر پہنچا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ حضرت عبداللہ نے عرض کی اے پروردگار میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح جنت کے دروازے کے قریب نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں، جنت کی نعمتیں صبح و شام ان پر پہنچتی ہیں۔ اس حدیث اور اس سے پہلے گزری ہوئی حدیث میں تطبیق یہ ہے کہ شہداء کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بعض کی روحیں جنت میں پھرتی ہیں اور بعض کی روحیں اس سبز گنبد میں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روحیں سیر کرتی ہوئی اس نہر پر پہنچ جاتی ہوں اور وہاں ان کا اجتماع ہوتا ہو اور یہیں ان کو صبح شام نعمتیں پہنچتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر مومن کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اس کی روح جنت میں سیر کرتی ہے اور اس کے پھل کھاتی ہے اور وہاں کی تر و تازگی اور شادابی کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں مذاہب اربعہ کے ائمہ میں سے 3 امام شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو امام شافعی سے اور امام شافعی نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ مومن کی روح پرندے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ جنت کے درختوں سے پھل کھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اسے جسم میں لوٹا دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عام مومن کی روح جنت میں پرندے کی شکل میں ہوتی ہے، مگر شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور یہ روحیں عام انسانوں کی نسبت ستاروں کی مانند ہیں، خود بخود اڑ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انتہائی کرم اور احسان فرمانے والا ہے، یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان پر موت دے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ زندہ ہیں اور وہاں عطا ہونے والی اللہ کی نعمتوں اور آسائشوں سے خوش ہیں، اور انہیں یہ بھی خوشی ہے کہ ان کے جو بھائی بعد میں شہید ہوں گے وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے۔ انہیں نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہے اور نہ گزشتہ زندگی کا کوئی غم۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے وہ بھائی جو جہاد میں مصروف ہیں وہ شہید ہو کر آخر ان کے پاس آ جائیں گے اور ان نعمتوں میں شریک ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں۔ صدی فرماتے ہیں کہ شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں تمہارے پاس آئے گا اور فلاں دن فلاں۔ وہ اسے پڑھ کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح اہل دنیا کسی گمشدہ چیز کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب شہداء جنت میں داخل ہوتے ہیں تو تعظیم و تکریم دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے بھائی بھی اس کو جان لیں تاکہ جہاد میں شامل ہو کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں اور ان ابدی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے احوال کے متعلق تمہارے نبی پر آیات نازل کر دی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 70 انصاری صحابہ کو بئر معونہ کے پاس بیک وقت شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ آپ 1 ماہ تک قنوت میں ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے اور لعنت بھیجتے رہے۔ انہی کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کی زیارت سے لطف اندوز ہوئے، وہ ہم سے راضی ہوا، ہم اس سے راضی ہوئے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا تو خوش ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت یستبشرون تمام مسلمانوں کے بارے میں خواہ شہید ہوں یا غیر شہید، کیونکہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کو ذکر کر کے مومنین کے اجر و ثواب کو ذکر کرتا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اس آیت کریمہ میں حمراء الاسد کے واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے اچانک حملہ کر کے بہت سے مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر کے واپس جا رہے تھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر ہم مدینہ پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیتے تو آج ہی فیصلہ ہو جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار کیا تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی دم خم باقی ہے، اور سوائے جابر بن عبداللہ کے صرف انہی صحابہ کو اجازت دی جو غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام نے زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ حضرت اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مشرکین غزوہ احد سے واپس لوٹے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، افسوس ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہیں کیا اور ان کی عورتوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا، چلو واپس لوٹو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اسی حالت میں جلدی سے تیار ہوئے اور مشرکین کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔
مسلمانوں کو اس طرح آتا دیکھ کر مشرکین کے اوثان خطا ہو گئے اور وہ یہ کہتے ہوئے مکہ کی طرف بھاگ گئے کہ اگلے سال مقابلہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے کو مستقل غزوہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی واقعے کا بیان ہے۔ غزوہ احد 15 شوال بروز ہفتہ واقعہ ہوا۔ 16 شوال بروز اتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے دشمن کے پیچھے نکلنے کا اعلان کیا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ آج سے وہی ہمارے ساتھ نکلے گا جو کل غزوہ میں ہمارے ساتھ شریک تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مجھے ان 7 بہنوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹے ہم میں سے کسی ایک کا یہاں عورتوں کے پاس رہنا ضروری ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں شریک ہوں، اس لیے تم اپنی بہنوں کے ساتھ رہو۔ اس وجہ سے میں غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور دشمن کو باور کرانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ابھی قوت موجود ہے، اور احد کی مشکلات و مصائب نے ہمیں کمزور نہیں کیا۔ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ ہم 2 بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ ہم سخت زخمی ہو کر واپس لوٹے ہی تھے کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پیچھا کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ نہ تو ہمارے پاس سواری ہے جس پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، اور نہ ہی زخموں کی وجہ سے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ پیدل سفر کر سکیں۔ ہائے افسوس ہم اس غزوہ میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ بہرحال ہم نے ہمت نہ ہاری اور اسی حالت میں مسلمانوں کے پیچھے چل پڑے۔ چونکہ میرے زخم کچھ ہلکے تھے، اس لیے جب میرے بھائی کو تکلیف زیادہ ہوتی تو اسے اٹھا لیتا، حتیٰ کہ گرتے پڑتے ہم بھی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ سے فرمایا کہ تمہارے والد زبیر بن العوام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ الذین استجابوا کی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ غزوہ احد کے دن جب مسلمان کفار کے اچانک حملے سے دوچار ہوئے اور اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کہیں یہ واپس نہ لوٹ آئیں، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کے پیچھے نکلے؟ تو 70 صحابہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، جن میں ابو بکر اور زبیر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہارے دونوں باپ ابو بکر اور زبیر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ یہ حدیث بہت سی کتب میں روایت کی گئی ہے اور اس کو مرفوع کہنا محض خطا ہے، کیونکہ اکثر سکہ راویوں نے اسے حضرت عائشہ سے موقوفاً روایت کیا ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے آباء میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو فرمایا تھا جو آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان جب تمہارے بہت سے ساتھیوں کو شہید کر کے واپس مکہ جا رہا تھا تو اس کے دل میں مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا۔ غزوہ احد شوال میں واقع ہوا تھا، تاہم تاجر ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ آتے اور بدر صغرا میں ہر سال اپنا میلہ لگاتے۔ اس سال بھی وہ غزوہ احد کے بعد آئے۔ مسلمان زخموں سے چور چور تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی تکلیف کا ذکر کیا، کیونکہ انہیں مشرکین کے دوبارہ حملے سے سخت صدمہ ہوا تھا۔ آپ نے ان کو مشرکین کا تعاقب کرنے پر آمادہ کیا۔ آپ نے فرمایا حج قریب ہے، یہ مکہ لوٹ جائیں گے، ان میں اب اتنی جرت نہیں کہ آئندہ سال سے پہلے واپس آ سکیں۔ لیکن شیطان نے اپنے پیروکاروں کو بہکانا شروع کر دیا اور انہیں خوفزدہ کیا کہ اہل مکہ کے پاس بہت سے لشکر ہیں، جس کی بنا پر بعض لوگ ہمت ہار بیٹھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی میرے پیچھے نہ آئے تب بھی میں دشمن کے لیے نکلوں گا۔ اس پر 70 صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ، مسعود، حذیفہ بن الیمان اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ یہ لشکر ابو سفیان کے تعاقب میں خمرہ الاسد تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان جانثاروں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہ خمرہ الاسد مدینہ طیبہ میں 8 میل دور ہے، اور ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا اور خمرہ الاسد کے مقام پر سوموار، منگل اور بدھ 3 دن تک مقیم رہے اور پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اسی قیام کے دوران قبیلہ خزاع کا سردار محبت خزاعی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو خود تو مشرک تھا لیکن اس کے قبیلے سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ اس قبیلے کے مسلمان اور مشرک سب آپ کے خیر خواہ تھے۔ اس نے عرض کی کہ آپ کے اصحاب کو جو صدمہ پہنچا ہے اس پر ہمیں دلی رنج ہے۔
ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خوشی نصیب فرمائے۔ پھر وہ وہاں سے نکلا اور روحا کے مقام پر ابو سفیان اس کے لشکر کو ملا۔ وہ واپس لوٹنے کا مشورہ کر رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کافی تکلیف پہنچائی، لیکن ان کا قلعہ کما کرنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے۔ اب ہمیں واپس جانا چاہیے تاکہ باقی ماندہ کام تمام کر دیں۔ اسی اثنا میں ابو سفیان نے محبت کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکلے ہیں۔ وہ سخت غصے میں ہیں اور وہ مسلمان جو پہلے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ بھی نکل آئے ہیں اور شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پہلے کیوں نہیں جہاد میں شامل ہوئے۔ میں نے انہیں اتنے سخت غصے میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا تمہارا برا ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا قسم بخدا اگر تم نے جلدی کوچ نہ کیا تو ان کے گھڑ سواروں کو تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کے باقی ماندہ کو نیست و نابود کر دیں۔ خزائی نے کہا کہ میں تمہیں آگے بڑھنے سے منع کرتا ہوں۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات سن کر اپنا ارادہ بدل لیا۔ قبیلہ عبدالقیس کے 2 آدمی کاروبار کے سلسلے میں مدینہ جا رہے تھے۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو تو ہم تمہیں سوق عکاظ میں بہت سی کشمش دیں گے، اور پیغام یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تہہ تیغ کرنے کے لیے بہت سا لشکر جمع کر لیا ہے۔ جب یہ لوگ ہمراہ الاسد کے مقام پر مسلمانوں کے لشکر کے قریب سے گزرے تو یہ پیغام انہیں پہنچا دیا۔ پیغام سن کر صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو فرمایا کہ میں نے ان کے پتھر کا نشان مقرر کیا ہے، اگر وہ لوٹیں گے تو وہاں پہنچ کر گزرے ہوئے کل کی طرح مٹ جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ابو سفیان نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان واپس پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا ہے، تم میں سے کون ان کے تعاقب میں نکلے گا؟ یہ سن کر بہت سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے نکل آئے ہیں تو اس نے تاجروں کے ایک قافلے سے کہا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دیا تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ تم ان کو آگاہ کر دو کہ میں نے تمہارے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ جب ان تاجروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت بدر کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں پہلی رائے ہی صحیح ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کو ڈرانا چاہا تو صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ مبارک کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان اس وقت ارشاد فرمایا جب غزوہ احد کے بعد لوگوں نے آ کر بتایا کہ اہل مکہ نے تمہارے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، تو آپ نے سن کر فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران۔ حضرت عبد بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی زبان پر آخری کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ اہل مکہ نے آپ کے لیے لشکر جمع کیا ہے، آپ کو ان سے ڈرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا تو بنو خزاع کے ایک عرابی نے انہیں کہا کہ تمہارے مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے، تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا اور جس شخص کے خلاف ہوا تھا جب وہ لوٹنے لگا تو اس نے یہ کلمہ پڑھا۔ آپ نے اسے واپس بلوا کر فرمایا کہ سستی اور کاہلی کرنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے، عقل مندی اور دانائی سے کام لیا کرو، اور جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے آسودہ حال رہ سکتا ہوں جبکہ صاحب قرن سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور سر کو جھکائے منتظر ہے کہ کب اس کو حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت زینب نے فخر سے کہا کہ میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور تمہارے نکاح تمہارے خاندان والوں نے کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری برات اور پاکیزگی کی آیات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ تو حضرت زینب نے تسلیم کر لیا اور پوچھا جب تم
ذکوان بن معطر کی سواری پر بیٹھے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سن کر حضرت زینب فرمانے لگیں آپ نے اہل ایمان کا کلمہ پڑھا تھا۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، یعنی جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے غم و اندوہ کو دور کر دیا اور دشمن کی سازشوں اور چالوں کو ناکام بنا دیا اور وہ سلامتی سے مدینے کی طرف لوٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آئے، اور فضل سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال خرید کر آگے بیچ دیا اور نفع حاصل کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب وعدے کی جگہ بدر ہے جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے۔ چنانچہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق مقام بدر پہنچے، لیکن ابو سفیان اور اس کے ساتھی ڈر کے مارے نہ آئے۔ اتفاقاً ان دنوں بدر میں میلہ لگا ہوا تھا، مسلمانوں نے وہاں خرید و فروخت کر کے نفع کمایا۔ اس غزوہ کو بدر صغریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے وعدے کے مطابق مدینہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو راستے میں مسلمانوں سے مشرکین ملتے تو وہ قریش کے بارے پوچھتے، وہ جواب دیتے کہ قریش نے تمہارے لیے بہت لشکر جمع کر رکھے ہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حتیٰ کہ وہ میدان بدر میں پہنچ گئے۔ وہاں سالانہ میلہ لگا ہوا تھا، کسی نے وہاں جھگڑا نہ کیا اور تمام مسلمان امن و امان سے واپس لوٹ آئے۔ انما ذالکم الشیطان، شیطان اپنے مریدوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں یہ وہم دلاتا ہے کہ وہ بڑی طاقتور اور قوی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب شیطان تمہارے دل میں اس قسم کا خیال ڈالے تو تم مجھ پر ہی بھروسہ کیا کرو اور اس سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرا کرو، کیونکہ اس کے خلاف میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جیسا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ترجمہ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ترجمہ بے شک ہم اس دنیاوی زندگی اور اس دن جب گواہی دینے کے لیے گواہ کھڑے ہوں گے اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد کریں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔